बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 19 अप्रैल 2026 इतवार का दिन है नाज़रीन। अमेरिका और ईरान मुसलसल एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। अपनाए हुर्मुज़ भी जैसा कि आपको पता है कि दोबारा बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो कोशिश थी सालिसी की, अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस पर पानी फेरने की। पाकिस्तान में गुस्सा भी पाया जाता है कि 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ईरान को राज़ी किया गया, मगर अमेरिका ईरान को धोखा दे देता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बार फिर फ़ोन किया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। यूरेनियम की अफजोदगी ईरान किसी भी तौर पे किसी भी मुल्क के हवाले नहीं करेगा। उन्होंने एक स्टैंड ले लिया है, अपनाए हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और आज इंडिया के बाद बरतानिया के जहाज़ों पे फायरिंग की गई है, जबकि चीन के बहरी जहाज़ों को रोका गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन अमेरिका के 3 ट्रांसपोर्ट तैयारे नूर खान एयरबेस उतर चुके हैं। अमेरिका के 3 एयरबेस ट्रांसपोर्ट तैयारे जो हैं वो उतर चुके हैं। आगे बुध जुमेरात को मुज़ाकरात होंगे जो एक्सपेक्टेड है। इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। 20,000 पुलिस की नफरी को, सिक्योरिटी की नफरी को तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद और पिंडी में ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जबकि 2 बड़े होटलों को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन 1971 में अमेरिका जो आज पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, इससे पहले बड़ा किरदार पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका को करीब लाने में पाकिस्तान ने 1971 में किया था। हेनरी किसिंजर को इस्लामाबाद आए, चीन के साथ उनकी मुलाकात कराना ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारनामा था और उसने पूरे मुल्क की जो आलमी सियासत थी उसका रुख बदल दिया था। मगर 1971 में अगर आप देखें, 1970 में और 1971 में देखें, जब पाकिस्तान की जंग हुई इंडिया के साथ, तो उसमें फिर अमेरिका ने भारत का साथ दिया। अमेरिका जब भी पाकिस्तान कड़े वक्त में अमेरिका का साथ देता है, अमेरिका पाकिस्तान को धोखा दे देता है। जो ईरान भी आज कह रहा है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में पीठ में खंजर जो है वो घोंप देता है। हम पे हर बार हमला जो है वो मुज़ाकरात के दौरान हुआ है, इसलिए उनमें एक डर और बदएतमादी है। पाकिस्तान ने जो एतमाद उनको दिया है उस पे वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बदएतमादी ट्रंप ने पैदा कर दी है। मगर नाज़रीन अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखें, जिस तरह 1970 में पाकिस्तान ने मदद की, 1971 में भारत की उन्होंने मदद की पाकिस्तान के मुकाबले में, फिर हमें तनहा छोड़ दिया। 1979 में फिर आप देखें कि सोवियत यूनियन को, जो दुनिया का सुपर पावर हुआ करता था, उसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे इत्तेहादी था। पाकिस्तान ने ही अफ़गान जंगजुओं की माली मावनत की, उनको मुसल्लह तरबियत जो है वो दी और जिहाद के लिए उनको तैयार किया। ये किसके लिए? अमेरिका के लिए, उनके कहने पे। और सोवियत यूनियन जो था, जो सुपर पावर था, वो बिखर के अमेरिका बहादुर जो है वो सुपर पावर बन गया। मगर 1990 में इंडिया की शैतानी पे हम पे, हमारे एटमी प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी गई। 1990 में एक तरफ मदद करने के बाद जब उनका काम निकल जाता है, फौरी पाबंदियां हम पे आयद होना शुरू हो जाती हैं। 2001 में फिर उनको हमारी ज़रूरत पड़ी 9/11 के बाद। 9/11 के बाद आपने देखा कि अरबों डॉलर फिर आए, फिर मामलात बने। वही किरदार जो 1979 में सोवियत यूनियन का पाकिस्तान ने अदा किया था, वही किरदार दोबारा हमने अदा किया। और यहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन गया। फिर अरबों डॉलर आए और फिर मामलात आपने देखे। जैसे उनका काम निकला, उन्होंने फिर पाकिस्तान को छोड़ दिया। इमरान खान की हुकूमत में दुम दबा के अमेरिका बहादुर जो है और नेटो अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकल गए 2020 में। और निकलने के बाद जब इमरान खान की ही हुकूमत थी, जो बाइडन ने पाकिस्तान को एक फ़ोन नहीं किया। जो इमरान खान गिला भी करते थे कि जो बाइडन ने मुझे अब तक कोई फ़ोन नहीं किया। इमरान खान के 4 साल दौरे इक़्तिदार में अमेरिका ने पाकिस्तान का पूछा तक नहीं। हालांकि 20 साल जंग में पाकिस्तान उसका इत्तेहादी रहा। तो अमेरिका काम निकालने के बाद
دھوکہ کرنا ان کی عادت ہے۔ اب تھوڑی سی عزت، میں اسے عزت ہی بولوں گا، مگر امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، مگر جو برانڈنگ اس ٹائم پہ، جو پاکستان کی برانڈنگ، جو مارکیٹنگ اس ٹائم پہ ہماری امریکہ کے صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، یہ امریکہ کے صدور میں سب کو ساتھ ملا کے اتنی برانڈنگ، اتنی لابنگ، اتنی مارکیٹنگ پاکستان کی کسی نے نہیں کی۔ آپ تمام تر ان کے صدور اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں پاکستان کا ایک بڑا فائدہ ہو گیا ہے، کیونکہ لابنگ کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت اور یہ دیگر ممالک جو ہیں، یہ امریکہ میں صدر کے قریب ہونے کے لیے ملینز آف ڈالر، آپ ایسے کہہ لیں کہ $1 بلین تک یہ خرچ کرتے ہیں۔ انڈیا تو زیادہ خرچ کرتا ہے لابنگ کرنے کے لیے، وہاں پہ لابیز کو ڈھونڈتے ہیں اور برابر ایک 100-150 بندوں کی ٹیم بناتے ہیں تاکہ ان کے رابطے رہیں، اور وہ اگر بھارت لابنگ کرتا ہے، پاکستان لابنگ کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے ممالک کے لیے اس کا فائدہ اس سے اٹھایا جا سکے۔ پاکستان نے بھی شروع میں لابنگ کی کوشش کی، مگر یہاں پہ اب جو لابنگ ہمارے لیے امریکہ کر رہا ہے، امریکہ کا صدر خود کر رہا ہے، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کو ناظرین فائدے ملیں گے اس بار۔ ایک تو یہ غیر روایتی صدر ہے، دنیا کے لیے انتہائی طور پہ خطرناک ہے، پاکستان کے لیے بھی کسی حد تک خطرناک ہے، مگر یہ صدارت کے اہل شخص نہیں ہے جس کو امریکہ کی 34-35 کروڑ آبادی نے منتخب کیا حیران کن طور پہ دوسری بار۔ اور اس بار جو اس کی حرکتیں ہیں، اس نے اپنی پاپولیرٹی کو اس حد تک گرا دیا کہ اب مڈ ٹرم انتخابات میں اس کا جیتنا مشکل ہے۔ اگر ایران جنگ سے یہ نہیں نکلتے تو ان کی ہار یقینی ہے۔ آگے بھی ان کی ہار دکھائی دے رہی ہے، ان کی پاپولیرٹی میں کافی کمی آئی۔ تو ایک غیر روایتی سیاستدان ہے، مگر اگر پاکستان سے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان کا اس میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ ایک تو ہم امریکہ کے قریب ہونا، اکثر دوست کہتے ہیں کہ کیوں قریب ہے؟ بھائی امریکہ کے قریب نہیں ہوگے تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کے کندھوں پہ بیٹھا رہے گا، آپ کو اتنا تنگ کر دے گا کہ آپ واپس جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جاؤ گے۔ ایک تو ہمارے پاس معاف کرنا مانگے تانگے کے سارے، آج بھی ہم نے $2 ارب جو ہیں آج کے دن ہم نے متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیے، جو $3.5 بلین ان کے ہمارے ڈپازٹ میں پڑے تھے، ہم نے اپنے دوسرے دوست سعودی عرب سے لے کے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب پکڑا دیے۔ اب 23 اپریل کو 1.5 مطلب $1.5 ارب $1.5 بلین ہم دوبارہ جو ہے وہ ادا کرنے جا رہے ہیں چند دن بعد، وہ بھی ہم سعودی عرب سے لے کے ہی ان کو دیں گے۔ تو ہماری اپنی معاشی حالت بہت کمزور ہے۔ 14-15 ارب چائنا کے، قطر کے، سعودی عرب کے، متحدہ عرب امارات نے تو نکال لیے، دوست ممالک کے اگر یہ پیسے نکال دیے جائیں تو ہم بہت مشکل میں پڑ جائیں گے، ہماری یہی حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، آپ دیکھیں کہ انڈیا اس ٹائم پہ مکمل طور پہ، جو پاکستان دنیا بھر میں بھارت چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو دنیا سے کٹ آف کر دیا جائے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بھارت کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ امریکہ نے وہ کردار جو بھارت سے لے رہے تھے وہ پاکستان کے حوالے کر دیا، تو پاکستان کی برانڈنگ اتنی ہو گئی ہے پوری دنیا میں کہ اب پاکستان کا ایک مقام اور ایک نام، اور دوست کہتے ہیں کہ یار اس نام سے کیا بنتا ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت ہماری خراب ہے، مانگے تانگے کے پیسے آپ بار بار ذکر کرتے ہو، ہمیں کیا چاہیے اس سے؟ یار ملک کا نام آگے جا رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ترقی ایک دن میں نہیں ہوتی، جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہو سکتا ہے موجودہ قیادت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آ جائے، کیونکہ پاکستان میں تو جتنی پاور ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو بٹھاتے ہیں حکومت میں لاتے ہیں وہی حکومت کرتا ہے، وہ جمہوریت پاکستان میں ہے نہیں۔ تو اس لیے اگر اسٹیبلشمنٹ میں ان کو تھوڑا سا بھی ہوش آیا اور انہوں نے اپنے ملک کے اندرونی معاملات کو ٹھیک کیا، برانڈنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے، اور اپنے عوام کو غربت سے نکالا، مہنگائی کو کم کیا، کرپشن پہ مکمل طور پہ۔ آپ دیکھیں نیپال میں کیا ہو رہا ہے، میں حیران ہوں۔ نیپال کا میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، ان کے وزیر اعظم جو بنے ہیں وہ مکمل جینزی ہے نا، وہ مکمل طور پہ، وہ ایک نائک فلم تھی میرے خیال میں، نائک کی تھی، انل کپور کی، انڈیا کی، جس کو 24 گھنٹے کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا ایک دن کا۔ اس فلم میں اس نے
کیا کمال کیا تھا وہی کمال جو ہے نیپال میں ہو رہا ہے۔ جو کرپٹ پولیٹیشین تھے ان کو پکڑ رہا ہے، پروٹوکول کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے، کرپشن کرنے والوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ایون کہ وزیر داخلہ کے پاس بھی پروٹوکول نہیں ہوتا۔ سڑکوں پہ جب جاتے ہیں راستے بند نہیں ہوتے، راستے خود اوپن کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا وہ ایک انیشیٹو اس نے لیا جو پوری دنیا میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے، مگر ایک راستہ دکھا دیا نیپال کی عوام کو۔ تو پاکستان میں بھی کم از کم جو پالیٹیشنز ہمارے ہیں، بلاول بھٹو کا قافلہ دیکھیں تو اس میں 100 کے قریب گاڑیاں ہوتی ہیں۔ مریم نواز پنجاب کی سی ایم ہے، اس کا قافلہ دیکھیں تو اس میں بھی 100 120 80 سے 100 گاڑیاں ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کا اور صدر کا تو چھوڑ دیں، وہ تو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ پھر ہمارے بیوروکریسی کو دیکھ لیں اور ہمارے ججز صاحبان کو، گریڈ 22 کے افسران کو دیکھیں، ایک ایک کے پاس 4 4 5 5 6 6 گاڑیاں ہیں۔ ایون کہ اسسٹنٹ کمشنر جو سبزی کا چھاپے مارتا ہے، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو چھاپے مارتے ہیں دکانوں پہ پیاز ٹماٹر کا ریٹ جاننے کے لیے، ان کے پاس گاڑی جو ہے وہ 1.5 2 کروڑ کی ہوتی ہے۔ اس میں وہ جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ٹماٹر کا کیا ریٹ ہے، آپ کا نرخ نامہ کدھر ہے۔ ان کے پاس 8 10 بندے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ایک گاڑی تو اس کی یا 5 6 گاڑیاں ساتھ اور ہوتی ہیں۔ تو پاکستان کو یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستان کا نام بڑا ضروری ہے کیونکہ آپ کا نام پوری دنیا میں دہشت گردی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ماضی میں ہم نے کچھ غلط فیصلے بھی کیے، جس طرح میں نے ذکر کیا سوویت یونین کی وار میں، اس ٹائم پہ تو ٹھیک لگ رہا تھا کہ گرم پانیوں تک آ رہے ہیں، مگر یہ جو دوسری جنگ ہم نے چھیڑ دی تھی 2001 میں جنرل پرویز مشرف نے، اس ٹائم پہ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ دہشت گردی، شدت پسندی، اسلحے کا کلچر، سمگلنگ، یہ پاکستان میں رہ گیا۔ تو برانڈنگ کی بہت ضرورت ہے۔ پاکستان عالمی دہشت گردی کی انڈیکس میں دوسرے نمبر پہ ہے، ابھی پچھلے مہینے میرے خیال میں پہلے نمبر پہ آ گیا تھا۔ تو آپ کی برانڈنگ ٹھیک ہوگی، پھر آگے آپ کا کام چلے گا، دنیا پہ اعتماد کرے گی۔ یہ جو پاکستان نے اس بار، یہ جو امریکہ اور ایران کے مابین پاکستان جس انداز میں ثالثی میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک تو وار زون میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جانا، اور پھر 3 دن وہاں پہ گزارنا جہاں پہ ایران کی اپنی قیادت سیف نہیں ہے، ان کی قیادت کے آپس میں رابطے نہیں ہیں، اور وہاں پہ جا کے آرمی چیف کو زیادہ احساس بھی ہو گیا، زیادہ پتہ بھی چل گیا، کیونکہ آئی چیف بھی رہے اور جنگ کی حکمت عملی کے ماہر بھی ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہاں پہ جو پہلے لگ بھی رہا تھا کہ پاسداران انقلاب کے پاس ساری پاور ہے اور رابطے بھی ان کے نہیں تھے۔ تو جو پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں احمد وحیدی، وہ پورے مذاکراتی عمل کو لیڈ کر رہے ہیں، جو پاسداران انقلاب کے ہیں۔ ان کے پالیٹیشین کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جس طرح پاکستان میں پالیٹیشین کے ہاتھ میں پاور نہیں ہوتی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر جنگ بندی کا فیصلہ پالیٹیشین کر لیتے ہیں اور پاسداران انقلاب نہیں کرتے، جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اب یہ سارا کنٹرول IRGC کے جو پاسداران انقلاب کے ہیں احمد وحیدی، یہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہے، اور جو ڈیڈ لاک تھا اس کو بھی ختم کیا ہے۔ مگر ٹرمپ نے بیچ میں 1 2 3 4 7 8 ٹویٹ ایسی ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھینک دی، جس سے معاملات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ناظرین، وہ ابنائے ہرمز کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی موجودگی میں ایران کے اندر ہی اوپن کرنا، اور لبنان کے حوالے سے جو ایران کا موقف تھا اس پہ صدر ٹرمپ کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے راضی کیا، یہ بڑی بات تھی، کیونکہ یہ 2 ایسے پوائنٹ تھے جس پہ راضی نامہ مشکل لگ رہا تھا۔ پھر بھی پاکستان کی کوششوں کے باعث اور فیلڈ مارشل کی جو فونس کال تھی اس ٹائم پہ ٹرمپ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ان کے روابط تھے، اس ٹائم پہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ اب ابنائے ہرمز کو اوپن کرنے کے لیے ٹرمپ کو چاہیے تھا کہ وہ جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ شکریہ ادا کیا ایران کا، تو ساتھ اس کے بعد 5 منٹ بعد دوسری ٹویٹ کر دی کہ ہم ناکہ بندی جو ہے وہ اپنی نہیں ہٹائیں گے جب تک مکمل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایران نے، ان کو بھی پتہ چل گیا، 1 2 آدمی بیانات ایران کے خلاف دے دیے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ایران منتیں کر رہا ہے اور سماجت کر رہا ہے، ایسے موقع پہ ایسے بیانات۔ اس کے بعد ایران نے کیا کر دیا کہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا۔ اور آپ نے، مطلب ایران کا کہنا تھا، ان کے پارلیمان کا جو ان کے اسپیکر ہیں
محمد باقر قالیباف کہ جو ابنائے ہرمز ہے وہ ہے ہمارا، ہم نے ہی مذاکرات کے ذریعے اس کو اوپن کر دیا، جو ہم نے ہی 40 دنوں سے بند کیا ہوا تھا۔ آپ کی منت سماجت چل رہی تھی، اب آپ نے ناکہ بندی کی ہے اور ہمارے ہی بحری جہازوں کو آپ نہیں چھوڑ رہے، تو انہوں نے اس لیے اس کو بند کر دیا۔ دوسرا، یورینیم کی افزودگی پہ جو انہوں نے جھوٹ بولا، ایران نے کہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہاں، پاکستان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، اب اس سے بھی ایران پیچھے ہٹ گیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ مقدس یورینیم ہے، افزودگی ہے، ہم اس پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں، مگر اس کو کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور یہ فیصلہ ناظرین اب آگے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنے کی بجائے عالمی نگرانی میں اس کو ڈی گریڈ کر دیا جائے، اس سے بہتری ہوگی، اور اس سے ایک تو ایران کی خود مختاری بھی برقرار رہے گی، اور عالمی دنیا اور امریکہ کے جو خدشات ہیں وہ بھی اس سے دور ہوں گے، اور میرے خیال میں اسی پہ بات آگے جائے گی، اسی پہ بات بنے گی۔ ابنائے ہرمز میں ناظرین جو کل انڈیا کے 2 بحری جہازوں کو فائرنگ اس پہ کی گئی، اس کے بعد آج جو ہے برطانیہ کے ایک جہاز پہ فائرنگ کی گئی ہے، اس کو روکا گیا ہے، اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی چین کے ایک بحری جہاز کو آج روکا ہے، کیونکہ اس سے پہلے چین کے کسی بحری جہاز کو نہیں روکا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ بھی کی تھی چین کی خوشامد کے لیے کہ میں نے چین مجھ سے خوش ہے، میں نے ابنائے ہرمز کو کھول دیا ہے، اور چین سے میری بات ہوئی ہے، وہ ایران کو اسلحہ نہیں دیں گے، ان سے میری بات ہو گئی اور میں وہاں پہ جا رہا ہوں، میرا استقبال ہوگا۔ چین ایسا ملک ہے کہ وہ نہ کسی کی جنگ میں کودتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ خفیہ طریقے سے کرتا ہے۔ ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا، دفتر خارجہ کے ترجمان کا، کہ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں اس طرح چین نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو چین کسی کو اسلحہ بیچتا ہے دیتا ہے اس طرح جس طرح امریکہ کہہ رہا ہے، اور نہ ہی امریکہ کی ہم سے کوئی بات ہوئی ہے۔ اب آگے جا کے 14 مئی کو تاریخ رکھی گئی ہے کہ ٹرمپ جائیں گے دورے پہ، 2 دفعہ جو ہے وہ یہ دورہ منسوخ ہوا، اور اب اس کی کوشش ہے کہ ہر طریقے سے وہ جائے، کیونکہ ہر صدر کا اب یہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے $1 ارب مطلب $1 ٹریلین، مگر ٹرمپ نے تو وہاں سے $3 ٹریلین، $4 ٹریلین اٹھائے تھے۔ اب چین جانا ان کا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہم چین جائیں، ہر صدر کا اب امریکہ میں یہی خواب ہی آپ سمجھیں، وہ منتظر ہوتے ہیں کہ ہم چین کا دورہ کریں، کیونکہ چین دنیا میں ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے جس کو امریکہ نے بھی تسلیم کر لیا، اور انہوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، ایسا لگ رہا ہے۔ اور اب ایران کی جنگ کے بعد تو آپ نے ناظرین دیکھا ہے کہ اس کی وہ سپر طاقت کی جو حیثیت تھی اس میں بھی کمی آئی ہے، اور جو 2 طاقتیں ہیں ان کے برابر امریکہ جا کھڑا ہو گیا، مطلب امریکہ کے اس میں بڑی کمی آ گئی ہے، اور اب ملٹی پولر ورلڈ میں 3 طاقتیں ہیں، اور اگر ایران موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور یہ راضی نامہ ہو جاتا ہے، معاہدہ ہو جاتا ہے، ان سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، ان کے منجمد اثاثے کھول دیے جاتے ہیں کسی حد تک، تو وہ بڑی تیزی سے ترقی کریں گے، اور ان کے بارے میں خیال یہی کیا جا رہا ہے، جو الیکٹرانک مغربی میڈیا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ جو ہے 4تھی بڑی طاقت ہوگی جو اس نے دکھا دی ہے۔ مڈل ایسٹ میں ناظرین چودراہٹ کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ پورا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، چودھری وہاں پہ 2 ہیں۔ کوشش کی جا رہی ہے، جو امریکہ کا ایک بچہ ہے سب جانتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ایران ہے۔ اب ایران کو مسلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جو امریکہ کا بچہ ہے وہ خوش رہے، مگر یہاں پہ ناظرین ایران تباہی ہوئی ہے، کافی حد تک تباہی ہوئی ہے، ان کی سینئر قیادت جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، ان کے مساجد، ان کے سکول، ان کے سرکاری دفاتر، ہاسپٹلز، سب کچھ تقریباً، ان کے پل انفراسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ تر تباہ کیا گیا ہے۔ ایران اب بتا رہے ہیں کہ $270 ارب ان کا نقصان ہوا ہے، اور اس سے آگے متوقع ہے کہ اس سے زیادہ ہوا ہے جو امریکہ نے بمباری کی ہے، کیونکہ ایران کی فضائیہ جو ہم بار بار پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ ان کی فضائی طاقت، دفاعی نظام جو ہے ان کا نہیں ہے، ان کی فضائی فورس بھی اس قدر مضبوط نہیں ہے، ان کی ہے نہیں۔ تو جب آپ کی فضائیہ نہیں ہوتی اور آپ کے پاس دفاعی نظام نہیں ہوتا جو 200-400 کلومیٹر تک دشمن کے فائٹر جیٹ کو آپ کی سرزمین میں گھسنے نہیں دیتا، پہلے ہی مار دیتا ہے، تھارڈ ہو گیا، پھر ٹیارٹ ہو گیا، S-400 ہو گیا، HQ-19 سسٹم ہو گیا، HQ-9 سسٹم ہو گیا، ڈیوڈ سلنگ ہو گیا،
آئرن ڈوم آئرو 2 آئرو 3 ہو گیا. یہ دفاعی سسٹم پوری دنیا میں اس ٹائم پہ موجود ہیں مختلف ممالک میں. پیٹریاٹ اور تھاٹ زیادہ تر جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں. رشیا کے پاس S-400 ہے, انڈیا کو بھی S-400 دیا ہوا ہے. ایک S-400 جو ہے وہ ترکی کو دیا ہوا ہے, مگر ترکی نے اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ ترکی کے پاس وہ نیٹو کا حصہ ہے, وہاں پہ پیٹریاٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں. پاکستان اور چائنا HQ-19 سسٹم استعمال کر رہا ہے, HQ-9 استعمال کر رہا ہے. پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے. HQ-19 کے لیے پاکستان بھاگ دوڑ کر رہا ہے. رشیا کے پاس اپنے S-400 اور آگے جا کے اس نے نیا جنریشن کا S-500 جس کو انڈیا لینے کی کوشش بھی کر رہا ہے. تو ہر ملک کے ساتھ دفاعی نظام ہے, اور دفاعی نظام آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ فائٹر جیٹ آپ کے ملک میں آئیں گے, بمباری کریں گے. ویسے بھی دنیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, 4.5 جنریشن کے اور 5 جنریشن کے فائٹر جیٹ, اسپیشلی F-35 فائٹر جیٹ, F-22 فائٹر جیٹ, یہ امریکہ کے ایسے فائٹر جیٹ ہیں کہ یہ ریڈار پہ نظر نہیں آتے. یہ دور سے ہی 80-100 کلومیٹر سے ہی 4-5 اہداف کو, بلکہ F-35 تو 200-250 کلومیٹر دور سے اپنے اہداف کو 8-10 اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بنا کے وار کرتا ہے. تو ان کے 100-150 فائٹر جیٹ آپ کے ہاں آتے ہیں, تباہی مچاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس دفاعی نظام نہیں ہے. نہ یہ آپ کے بہترین فائٹر جیٹ ہیں, کیونکہ جو ایران ہے اس سے زیادہ فوکس جو ہے وہ بیلسٹک میزائل پہ اور ڈرونز پہ رکھا ہے. اس پہ ان کو کامیابیاں ملی ہیں مگر تباہی پھر بھی زیادہ ہوئی ہے. ایک طرف دنیا کا سپر پاور ہے اور اس کا پالا ہوا گونڈا ہے, دوسرا طرف یہ بیچ میں ایران ہے. ایران ایک بڑا ملک ہے, 9 ارب کی آبادی والا ملک ہے, اور انہوں نے 8 سال کی جنگ کے ایکسپیرینس میں ان کا جو ہے وہ عراق کے ساتھ ہے. مگر ان کی تیاری ناظرین جس حد تک تھی, ایک تو ایئر فورس بنانے پہ, بلڈ کرنے پہ بہت بڑا سرمایہ لگتا ہے, کافی وقت اس میں لگتا ہے. دوسرا دنیا آپ کو پابندیوں پہ فائٹر جیٹ 5th جنریشن کی کہاں فراہم کر سکتا ہے. آپ کا رشیا کے ساتھ Su-35 پہ جو 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں, جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 2025 کے جنوری میں دیں گے, مگر یہ 26 آ گیا, ابھی تک آپ کو نہیں دی ہے. اس کی بڑی وجہ وہ جنگوں میں لگا ہوا ہے, وہ خود جنگ میں پھنسا ہوا ہے, اس لیے وہ مشکلات آ رہی ہیں. اور ان کی نقصان جو ان کا ہوا ہے تو یہ 2 چیزیں بڑی ہیں, کیونکہ ایک تو ایران امریکہ پہ ڈائریکٹلی وار تو نہیں کر سکتا, 11-12 ہزار کلومیٹر ان سے دور ہے, اتنے تک بیلسٹک میزائل, ہائپر سونک میزائل, سپر سونک میزائل ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بات مان کے, جو مرحوم شہید ہوئے ہیں, اس کی بات مان کے پھر جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں جہاں پہ امریکی اڈے تھے ان کو نقصان پہنچا ہے. ناظرین اس ٹائم پہ زیادہ ممالک جو ہیں, ایران نے ان کو ٹارگٹ کیے, اپنے دوست ممالک کو, اسلامی ممالک کو. ان کے اختلافات بھی ان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, بعض ممالک, زیادہ تر ممالک چاہتے ہیں, قطر, سعودی عرب, یہ چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ. قطر ہو گیا ہے, سعودی عرب ہو گیا ہے, اور دیگر اسلامی ممالک, ترکی, پاکستان ہو گیا, یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو. پاکستان کو بھی زیادہ نقصان ہو رہا ہے, آگے پاکستان کو بڑے فائدے آنے والے ہیں, کیونکہ پاکستان کی برانڈنگ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہے. مگر ساتھ ہی اگر پابندیاں ہٹتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ہمیں سستا تیل اور گیس کم از کم پاکستان کو ملے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا سے اگر دنیا کی پابندیاں ایران پر سے ہٹتی ہیں تو وہ تیل کا وہ پرائس عالمی ریٹ کے برابر ہوگا. مگر وہ فریٹ کو آپ دیکھیں, شپمنٹ بیچ میں نہیں ہوگی, کہاں سے مڈل ایسٹ سے جو آ رہا ہے وہ بھی آئے گا, اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی. یہ تقریباً آپ کے جو گیس ہے آپ کو پائپ لائن پہ دے رہا ہے, آپ کا فریٹ کم از کم بچے گا. وہ ہم نے جو معاشی ماہر کی ایک دوست سے پوچھا تھا, اس نے کہا 10 سے 12 ارب ڈالر ہم اس کو کم کر کے 6 ارب ڈالر کر دیتے ہیں. اگر 6 ارب ڈالر پاکستان کو بچتے ہیں سالانہ تو یہ بہت بڑی پاکستان کی جیت ہوگی. اتنے پیسے پاکستان, دیکھیں جس طرح ہم نے اگزامپل دی کہ دوست ممالک کے کسی کی 4 ارب پڑیں, کسی کی 3 ارب پڑیں, کسی کی 5 ارب پڑیں, ایک آدھ ملک بیچ میں پیسے مانگ لیتا ہے تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا آگے, اور ایران بھی بہت جلد آگے جا کے مزید ترقی کر لے گا. ناظرین ایک تو اس تنازع کے بعد جو ہے امریکہ کے C-17 ٹرانسپورٹ طیارے جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ 3 اترے ہیں, جن میں ان کا سیکیورٹی کا سامان اور دیگر سامان جو ہے اور کچھ انتظامی لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. اور آگے ایکسپیکٹیشن جو ہو رہی ہے کہ منگل کے دن آمد ہوگی وفود کی, اور بدھ کے دن جو ہے
امریکی وفود جو ہے، جو مین وفد ہے، وہ بھی تقریباً پہنچ جائے گا. جمعرات کو پھر ظہرانے ہوں گے. میٹنگ پہ جو مذاکرات ہے، جو معاہدہ ہے، اس پہ بات چیت ہوگی. اور جمعے کے دن انشاءاللہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ پھر تشکر پاکستان عالمی پوری دنیا میں یہی نعرے گونجیں گے، کیونکہ معاہدہ بڑا قریب ہے جو ہونے جا رہا ہے. فی الحال تو ایک دوسرے کو وارننگ دی جا رہی ہے، مگر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ابھی ریسنٹلی بات ہوئی ہے، آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فون کیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، تو پازیٹیو ہی لگ رہا ہے. اس سے پہلے بھی اگر پہلے راؤنڈ کو آپ دیکھیں، ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام ہوا ہے. حالانکہ میں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ جلد ہونے والا ہے، مگر زیادہ خبریں یہی آ رہی تھی کہ یہ ناکام ہو گیا. پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے دوسرے راؤنڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں، مگر وہ پھر کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. صرف یہاں پہ پاکستان نے ایک وہ شٹ اپ کال پاکستان دے نہیں سکتا، کیونکہ ممالک سپر پاور ایک طرف ہے اور دوسری طرف ایران کے ساتھ تعلقات ہیں. ورنہ یہ کال دینی چاہیے تھی کہ آپ دونوں ممالک جب اس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں. جب معاہدہ ہو جائے تو پھر آپ اپنا ڈنگا بجائیں کہ ہم جیت گئے اور وہ جیت گئے، مگر دنیا نے دیکھا کہ کون جیت گیا. اور ایران کو اندازہ ہے، ایران نے کل بھی بیانات دیے ہیں، وہ جیتی بازی میز پہ کبھی ہارنی نہیں چاہیے. وہ چاہیں گے کہ جو ان کی شرائط ہیں اسی پہ بات چیت ہو. یہ جو یورینیم پہ انہوں نے ٹائٹ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، جنگ سے پہلے، اس جنگ مسلط ہونے سے پہلے یہ 15 پوائنٹس ایران نے مان لیے تھے، اب نہیں مان رہا. تو جب اب نہیں مان رہا تو آپ اندازہ لگائیں کہ جنگ کون جیتا ہوا ہے. ابنائے ہرمز پہلے اوپن تھا، ابھی بند ہے، آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں. امریکہ کو اس جنگ سے کچھ نہیں مل رہا، اس لیے وہ دھمکیاں بھی دے دیتا ہے. وہ اپنے عوام کو شو کرنا چاہ رہا ہے، وہ جنگ کا خاتمہ بھی کرنا چاہ رہا ہے، مگر وہ ٹرافی کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے. وہ ٹرافی ایران اس کو دینے نہیں جا رہا. ایران نہیں چاہتا ہے کہ یہ ٹرافی کے ساتھ جائے، کیونکہ بازی ہم نے جیتی ہے، ہم نے ان کو شکست دی ہے، انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے، جارحیت ہم پہ ہوئی ہے. اور دنیا کے ممالک، اسپیشلی یورپی ممالک، اس جنگ کے خلاف اس لیے ہیں کہ ایران پہ جارحیت ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.